Ladies and gentlemen, it is a pleasure to address the ceremony, the closing ceremony of Huawei ICT Competition of 2021. I've been aware over the last few years with discussions with the Huawei team in Pakistan occasionally on many subjects, their interest in achieving a cooperative arrangement with the universities in Pakistan, with the youth in Pakistan, to encourage human resource talent in Pakistan to develop in quality as well as quantity. This competition, in which the Pakistan team stood number 1 and number 2, both it shows the fact that we have come of age, shows the fact that our students can achieve the best level which is needed in the world today. I would digress into Urdu because a lot of these statements would be watched by the youth in Pakistan. Having congratulated what Huawei has done and the fact, acknowledging the fact that Huawei has cooperated with 80 universities in Pakistan and has looked to train as many students as possible. इसकी ज़रूरियात और भी हैं. ज़रूरियात ये हैं कि जितनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, हुआवे बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, जितनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो ऐसा माहौल भी बनाना चाहती हैं जिसके अंदर उनके लिए भी टैलेंट अवेलेबल हो. और ये माहौल इतनी सख्त ज़रूरत है इस टैलेंट की कि मेरा ख़्याल ये है कि सिर्फ 2030 तक यानी अगले 6-7 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है. 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नौजवान जो इस चीज़ को समझते हों. क्यों ज़रूरत है? आपको भी अचानक ताज्जुब होगा कैसे ज़रूरत है. यानी मिसाल के तौर पर अगर कहीं से तेल निकल आता है ना, तो एक मशीनरी सेटअप हो जाती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, वो तेल पंप आउट होता रहता है. और कहा यह जाता है कि आजकल डेटा जो है ये दुनिया का तेल है. मगर डेटा भी जैसे तेल जब निकलता है तो मशीनरी में डाला जाता है, मशीन चलती है तो वो प्रोडक्टिव होती है. ये डेटा जो है ये बजाते ख़ुद प्रोडक्टिव नहीं हो सकता. इस डेटा की प्रोडक्टिविटी के लिए हमें सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि दुनिया को सिर्फ 6-7 साल में 1 करोड़ लोगों की ज़रूरत है. मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, 1 करोड़ भी कम है. क्यों? उसकी एक और वजह बताऊँ. कोई अंदाज़ा आप करें कि डेटा की कितनी ज़रूरत है. हर मिनट में दुनिया के हर फर्द पर ऑन एन एवरेज 2 मेगाबाइट डेटा हर मिनट में जनरेट हो रहा है. क्यों जनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है? इतने सारे सेंसर्स हैं, इतने सारे कैमराज हैं. यहाँ भी जब आप आए तो कितने सारे कैमरास के थ्रू गुज़रे होंगे, सड़क पर कैमरास के थ्रू गुज़रे, हर चीज़ इंटरनेट पर गए तो हर फर्द के ऊपर 2 मेगाबाइट डेटा जनरेट हो रहा है. अच्छा, अब इसका ये इतनी तादाद में डेटा है कि जितने लोग नहीं हैं जो इसको एनालाइज कर सकें. तो डेटा भी जब मशीनरी में जाएगा तो एनालाइज होगा. तो लिहाजा सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है. सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत साइबर टेक्नोलॉजी में है, ब्लॉकचेन में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, नेटवर्किंग में है. नाम लेते चले जाइए, हर चीज़ के अंदर इस वक्त आईटी है. हर चीज़ के अंदर आईटी है. अगर 5 दिन या 6 दिन में बीमार रहा कोविड के अंदर तो मेरा दफ्तर जो है वो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में मौजूद था. रोज़ाना के फ़ाइल मेरे पास आते थे, रोज़ाना मैं फ़ैसले करता था. तो काम तो रुकता ही नहीं है. इसी के साथ आप देखिए कि दुनिया की सारी मशीनरी, जब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर तो आप पहले भी वाकिफ़ थे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, मगर इतना अब इंटर रिलेट हो गया है कि एक काम कहीं हो और दुनिया में हर तरफ दूसरी जगह पर पता चल जाता है. मैं जो मनी ट्रांजैक्शंस थे आज से 7-8 साल पहले, तो दुनिया के अंदर $5 ट्रिलियन रोज़ाना मनी ट्रांजैक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होते थे. इनकी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, इनकी एफिशिएंसी इम्पोर्टेंट है, इनका आपस में बात करना ज़रूरी है, ये डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना ज़रूरी है. तो लिहाजा पाकिस्तान अब जा रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ. हर चीज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ. यानी मुझसे आज सुबह पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो चीफ़ हैं वो ज़िक्र कर रहे थे कि हमें लैंड रिकॉर्ड सारे के सारे डिजिटाइज़ करने हैं ताकि करप्शन भी ख़त्म हो, इनफरादी लिंक ख़त्म हो, सब चीज़ ऑटोमेट हो जाए. क्यों? हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल रिकॉर्ड हो. इसी तरह से आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा
کہ بلاک چین کے اندر ساری چیزیں جب چلی جائیں تو اس کے اندر کوئی دھاندلی نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز مٹا کر دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی وداؤٹ اے ٹریس. تو بہت سارے کرپشن، بے ایمانی کو بھی قابو کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو کھولتا بھی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ایسٹونیا کو 2007 کے اندر اتنا اس کے اوپر اٹیک ہوا کہ ایسٹونیا نے ایک دن کے اندر اپنا سارا انٹرنیٹ ڈاؤن کیا، سارا ہر کام انٹرنیٹ پر جو تھا سب کو ڈاؤن کیا اور پھر ریکور کیا. تو سیکیورٹی، آج کل کی دنیا کی جنگیں جو ہیں وہ بھی سائبر اور آئی ٹی لیول پر ہوتی ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایران کے خلاف سٹکنس ورم ایک استعمال ہوا. بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جس کے اندر ڈیٹا وارفیئر ہو رہا ہے. ایون پاکستان کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، روزانہ حملے ہوتے ہیں، روزانہ رینسم ویئر کے اعتبار سے ہائی جیک ہوتا ہے. کچھ خبریں پہنچتی ہیں، کچھ نہیں پہنچتی. کہیں رینسم ویئر کے اعتبار سے آپ کی یوٹیلیٹیز پر، بینکس پر، ہر چیز پر حملہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان ایک خاموش انقلاب کے تھرو گزر رہا ہے. یہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، پاکستان ایک خاموش انقلاب کے تھرو گزر رہا ہے. یہ جو سیکرٹری صاحب نے بات کی اور جو ہواوی نے آپ سے بات کی، یہ جس انداز سے یہ لوگوں کو، آپ جیسے نوجوانوں کو ایک راستے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، یہ وہ انقلاب ہے جس کے اندر اگر پاکستان کے اندر انجینئر پیدا ہوتے تھے یا ڈاکٹر پیدا ہوتے تھے تو ہمیں اپنے سسٹمز بھی بنا سکتے تھے کہ ان کو ہم ایبزارب کریں. جب ہم سسٹمز اپنے نہیں بنا سکے تو 70 اور 80 کی دہائی میں ہمارے سارے ایکسپرٹس باہر چلے گئے اور باہر انہوں نے کام کیا کیونکہ سسٹمز وہاں تھے. آئی ٹی ایک انوکھا شعبہ ہے جس کے اندر دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سسٹم موجود ہو، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس سسٹم کا پلر بن سکتے ہیں. یہ بہت انوکھی بات ہے. تو لہٰذا جو پاکستان کا جو یوتھ بلج ہے، جس کے اندر ہر لیول پر منسٹری بھی کوشش کر رہی ہے، میں بھی لگا ہوا ہوں، ہر انداز سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے، ہر لیول کا نوجوان جو سمپل سے سمپل چیز سیکھ سکتا ہے، جو اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چیز سیکھ سکتا ہے، جو پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لیول تک جا سکتا ہے، ان سب کے لیے یہاں مواقع ملے. اچھا، ایک موقع تو بڑا آسان تھا جو کووڈ سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جی یونیورسٹیز میں جائیں گے اور پڑھیں گے اور لکھیں گے اور یونیورسٹی کی فیس ادا کریں گے. اب تو انٹرنیٹ پر زوم کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ کیسی دنیا بدل گئی. گھر بیٹھے بیٹھے ساری تعلیم، سارا علم آپ لوگوں کو، یو نو بیٹر. ایک جنریشن اور ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، مگر آپ تو اس گیپ کے اس حصے پر ہیں جہاں آپ سب واقف ہیں. مگر یہ جو میری گفتگو ہے یہ آپ کے علاوہ ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے، ان فیصلہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے جہاں پر ایک ٹیکنالوجیکل گیپ ہے. اور ٹیکنالوجیکل گیپ ایسا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ رکاوٹ بھی بن رہا ہے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس چیز کو، کتنی تیزی سے یہ جو ایکسپونینشل تبدیلی آ رہی ہے آئی ٹی کے اندر. ایکسپونینشل بھی لوگ واقف نہیں ہیں کہ ایکسپونینشل کا کیا مطلب ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. ایکسپونینشل اس کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مگر دوسروں کے لیے کہ 25 قدم انسان لینئر اعتبار سے لے تو 25 میٹر چلتا ہے. یہی 25 قدم اگر ایکسپونینشل انداز سے لیے جائیں تو یہ دنیا کے 25 چکر ہو جائیں گے. اور وہ آپ کو یاد ہے تاریخ کا ایک پرانا واقعہ تھا کہ ایک بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوا. تو بادشاہ شطرنج کھیلتا تھا، تو جس سے خوش ہوا اس نے کہا تم کیا انعام میں کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ایک چاول کا دانہ پہلے کھانے میں چاہتا ہوں اور ہر کھانے میں آپ دگنا کرتے جائیں. تو بادشاہ نے کہا تو بڑا آسان کام ہے. سارے ملک کا سارا غلہ لگ گیا مگر وہ کھانے پورے نہیں ہوئے. یہ ہے ایکسپونینشل. تو آئی ٹی دنیا کے اندر ایکسپونینشل ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کے فیصلہ کرنے والے بے انتہا ضروری ہے کہ اس پیس کو میچ کریں، دوسری دنیا کی قوموں سے زیادہ تیز بھاگیں. کیونکہ جو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن یہ پاکستان دیکھتا رہا، تماشا دیکھتا رہا، اپنے یہاں کرپشن کرتا رہا، برا فیصلے صحیح نہیں کیے تو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کا ہم حصہ نہیں بنے. مگر فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو آئی ٹی کا ریولوشن ہے اس کی ٹرین پاس سے گزر رہی ہے، بڑی سپیڈ میں گزر رہی ہے. اس کے ساتھ ہم کو بھاگ کر اس پر سوار ہونا پڑے گا. تو نوجوانوں کو میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے آسان اور اس سے تیز راستہ اپنی ترقی کے لیے
اور اپنا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی روزی کے لیے نہیں ملے گا. لہٰذا پاکستان کی حکومت نے کیا کیا, ایک تو ڈیجی اسکلز کا پروگرام شروع کیا, یعنی جو لوگ تھوڑے بہت کمپیوٹر سے واقف تھے ان کو کمپیوٹر ٹریننگ دی گئی. اور کتنے لوگوں نے اپلائی کیا, ذرا سا دیکھیے کہ کتنا خاموش انقلاب جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ 20 یا 25 لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا. 20 یا 25 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا, یعنی دے فیلٹ دا نیڈ ٹو نو. اچھا, اب یہ 20 سے 25 لاکھ افراد نے حصہ لیا, جس میں سے 16 لاکھ نے اس کو پاس کر لیا جو فیز 1 تھا. اب فیز 2 میں جائیں گے. تو ہماری نیت یہ ہے کہ اگر مڈل پاس لڑکا, یعنی 8ویں کلاس پاس لڑکا میتھمیٹکس جانتا ہے, تھوڑی سی انگلش جانتا ہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی کہیں قدم رکھ لے. یہ سیڑھیاں تو بڑی اونچی جا رہی ہیں, بڑی لمبی جا رہی ہیں, اور ہر قدم پر ہمیں فرد کی ضرورت ہے. تو لہٰذا مڈل کا لڑکا میٹرک پاس کیا ہوا, FSC پاس کیا ہوا, چھوٹے پروگرامز, پریسیڈنشل انیشیٹو آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بلاک چین اور ان سب چیزوں پر الگ الگ پروگرام ہیں, اور سارے اس وقت کووڈ کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی سب ورچوئل پروگرامز بن گئے. تو لہٰذا گھر بیٹھے کام کریں. لڑکیاں, ہماری بچیاں, ہماری نوجوان لڑکیاں گھر بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں. کاروبار کرو, امیزون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا مال, ویلیو ایڈڈ مال دنیا کو بیچو. تو مارکیٹ بھی چھوٹی ہو گئی, آپ کا پیغام بھی دور تک گیا, انفارمیشن بھی آسان ہو گئی. تو میں واقعی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس خاموش انقلاب جو IT کا انقلاب آ رہا ہے, یہ مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ 1-2 سال کے اندر کون سی ایسی انڈسٹری ہے جو 1 سال کے اندر 50% ترقی کرتی ہے. 1 سال کے اندر 50% IT نے کیا. ایگریکلچر, پروڈکشن, ایکسپورٹس 10%, 20%, 30%, IT نے 100% کیا. اور اس میں پاسبلٹی یہی نہیں ہے کہ یہ 100% ترقی کرتی رہے, اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ 1000%. انڈونیشیا IT ایکسپورٹس ان 2016 3 بلین اور 2018 میں 18 بلین. یہ ہے فرق. اور انفراسٹرکچر بنانا, فیکٹریاں لگانا بڑا ٹائم لگتا ہے. آپ لوگوں کے دماغوں کو آپ خود جس طرح سے پالش کر رہے ہیں اور دماغوں کے لیے راستے کھول دینا, دنیا آپ کے لیے موجود ہے. تو میں تو بہت ہی انتھوزیاسٹک ہوں. آئی تھینک ہواوی فار ہیونگ کوآپریٹڈ ود پاکستان اینڈ منسٹری آف IT اینڈ آل دا یونیورسٹیز, اینڈ وی وانٹ ٹو انکریز دا پیس مچ مور دین واٹ از ہیپننگ. یہ تو میری ڈیمانڈ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہے کہ ورچوئل لرننگ کو اپنا حصہ بنائیں, تب وہ نمبرز آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. چائنا نے ابھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ 7 ملین گریجویٹس ہی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ان کے لیے کافی نہیں ہے. ایون دین دے نیڈ مور. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں, اس کے اندر بھی ہمیں تیزی پکڑنی ہے. اور یہ لوگوں کا, نوجوانوں کا, بچوں کا انتھوزیازم اور انسٹیٹیوشنز کا ان کو اکوموڈیٹ کرنا, یہ ٹیکنالوجیکل گیپ جو ہے یہ پاکستان میں میری خواہش ہے کہ ہم ختم کریں, اور انشاءاللہ پاکستان اسی وجہ سے بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. تو بہت شکریہ, بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. تھینکس ٹو ہواوی, تھینکس ٹو منسٹری آف IT. السلام علیکم.